बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 3 अहम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। पहला मौजू ये होगा कि 6 बड़े अहम केसेस सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, तमाम अदालतों में 6 बड़े केसेस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर हैं और ये अदालती हफ्ता, अदालती महाज इस हफ्ते गर्म रहेगा। इसमें पीटीआई के इमरान खान से मुतल्लिका मोस्टली केसेस हैं। एक तो हमने इस पे बात करनी है और दूसरा हमारा मौजू होगा कि 26 नवंबर जब एहतजाज हुआ तो उस एहतजाज पर पीटीआई का मौक़िफ़ ये था कि उनके वर्कर्स को मारा गया और उनके वर्कर्स ज़ख्मी हुए। इस पर उन्होंने एक शिकायत, एक इस्तिगासा, एक कंप्लेंट इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में दायर की। ये बैरिस्टर गोहर ने बतौर चेयरमैन पीटीआई ये जो वो कंप्लेंट फाइल की। ये कंप्लेंट तकरीबन जो है वो 26 नवंबर ये एहतजाज हुआ था तो 13 या 14 दिसंबर को दायर हुई थी। वो रुक क्यों गई है उस पर हमने बात करनी है, वो क्यों नहीं आगे बढ़ रही, इस पे बात करेंगे। और तीसरा हमारा मौजू होगा कि ईद से पहले क्या कोई मंजरनामा तब्दील हो सकता है। जब हम बात करते हैं कि 6 बड़े केसेस आइंदा हफ्ते लगे हुए हैं क्योंकि आइंदा हफ्ता सेकंड लास्ट वीक होगा ईद से पहले। बात करते हैं तफसील के साथ। अब हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं सबसे पहले 6 केसेस हैं कौन से। एक मखसूस नशिस्तों का केस, ट्रांसफ़र जजेस का केस, इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस, इसके अलावा जो 26 तोशा खाना 2 केस, उसके अलावा GHQ हमला केस और छठा है 8 जमानत की दरखास्तें हैं इमरान खान साहब की लाहौर में। सबसे पहले हम मखसूस नशिस्तों के केस पे बात कर लेते हैं। कल मखसूस नशिस्तों के केस में दिन 11:30 बजे पीर के दिन 26 मई को सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने जा रही है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में ये बेंच समाअत करेगा और ये आप बराह रास्त देख सकेंगे। कम से कम जब हम बात करेंगे तो हमारे जहन में ये होगा कि ये जो कार्रवाई है मखसूस नशिस्तों के केस की, ये आपने बराह रास्त देखी है। तो उसमें बराह रास्त आप देखेंगे, हम उस पर आपको कमेंट्री देंगे कि एक्चुअली हुआ क्या है। उसकी वजह एक है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बेंच पहली दफ़ा बराह रास्त समाअत करने जा रहा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा जब सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे तो उस वक़्त जब वो आए थे तो उन्होंने बराह रास्त नशरियात का आगाज़ किया था। वैसे तो जस्टिस काजी फाइज ईसा उनको हिस्ट्री में कभी भी अच्छे अल्फाज से याद नहीं रखा जाएगा। उन्होंने अपने ही इदारे को बहुत नुकसान पहुंचाया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अदलिया की आज़ादी को उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया। 26वीं आईनी तरमीम हो या दीगर अमूर हो, वहाँ पे वो कहीं ना कहीं ऐसे लगता था कि हुकूमत के हम पल्ला खड़े हुए हैं। एक जो इलेक्शन था वहाँ पे उन्होंने, उनके फैसले ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। बल्ले के निशान के केस का फैसला था, उसने नुकसान पहुंचाया। पूरी एक पॉलिटिकल जमात को साइडलाइन कर दिया गया। पहले उनका निशान लिया गया, फिर जो है वो मखसूस नशिस्तों के फड्डे बन गए, फिर बहुत सारे इश्यूज हुए। अवाम ने नुमाइंदगी जिन नुमाइंदों को दी थी वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट नहीं हुई। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा को कभी भी अच्छे अल्फाज के साथ जुडिशल हिस्ट्री में याद नहीं रखा जाएगा। लेकिन एक काम जस्टिस काजी फाइज ईसा का, वो ये बराह रास्त नशरियात का आगाज करना और बराह रास्त नशरियात दिखाना, ये एक अच्छा काम था। और अब दोबारा ये सुप्रीम कोर्ट में जब जस्टिस याह्या अफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस बने थे तो तब से लेकर अब तक ये 25 मई तक ये बराह रास्त नशरियात रुक चुकी थी। नशरियात दिखाई जानी चाहिए लेकिन अब कल से दोबारा जो है वो बराह रास्त नशरियात दिखाई जाएंगी मखसूस नशिस्तों के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने खुद फैसला नहीं किया बल्कि जो पीटीआई है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि ये केस बराह रास्त दिखाया जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया कि ये केस जो है वो बराह रास्त दिखाया जाए। मुत्तफिका फैसला जो है वो आया। जो अगर आप जो इंडियन हाई कोर्ट्स हैं, इंडियन सुप्रीम कोर्ट है, उसको देखें तो उनकी नशरियात आप इजीली वहाँ की नशरियात लाइव देख सकते हैं। तो पता नहीं हमारी अदालतों को क्या खौफ है, क्या खदशा है
کیا جو ہے وہ اس میں سینسٹیوٹی ہے کہ وہ براہ راست جو ہے وہ ان کیسز کو نہیں دکھاتے. بہرحال کل دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ 11 رکنی بینچ ہے. 12 جولائی کے فیصلے پر آج تک عمل نہیں ہوا. سپریم کورٹ نے پوچھا نہیں ہے. سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی جو کنٹمپٹ آف کورٹ کی درخواست تھی وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں کی، اگرچہ کہا تھا کہ وہ ریگولر بینچ کنٹمپٹ آف کورٹ کی درخواست کو سنے گا. پھر اس بینچ میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان وہ جج ہیں جنہوں نے پہلے یہ کیس سنا تھا اور انہوں نے اس کو یہ کہا تھا کہ انکانسٹیٹیوشنل اگر کوئی فیصلہ ہو تو اداروں پر اس پر عمل نہ بھی کریں تو کچھ نہیں ہوتا. اور وہی ہوا. 12 جولائی سے لے کر آج تک مخصوص نشستوں کے اس کیس کے فیصلے پر عمل نہیں ہوا اور سپریم کورٹ بے توقیر ہوئی. سپریم کورٹ کے فیصلے بے توقیر ہوئے. سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو الیکشن کمیشن نے لفٹ نہیں کروائی. لیکن کیا کریں، سپریم کورٹ بھی تو نہیں پوچھ رہی. سپریم کورٹ کے بینچ میں شامل اکثریتی ججز یہ سوال نہیں اٹھا رہے. جسٹس عائشہ ملک موجود تھی، جسٹس عقیل عباسی، انہوں نے سوالات اٹھائے تھے، لیکن یہ ہے کہ باقی ججز سوال نہیں اٹھا رہے جن کو اٹھانا چاہیے تھا، اٹھانا چاہیے. کل دیکھتے ہیں کہ کل اب جو ہے وہ اس معاملے میں کیا ہوتا ہے، کیا رخ اختیار کرتا ہے اور کہاں سے یہ کیس جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. بظاہر میری اسسمنٹ ہے حکومت وقت کو اس میں نشستیں ملنے کے امکانات ہیں. پھر سینیریو بدل جائے گا، سیاسی صورتحال بدل جائے گی، حکومت کے پاس نمبر پورے ہو جائیں گے، پھر 27ویں ترمیم کے لیے جو ہے وہ مولانا کے گھر بھی نہیں جانا پڑے گا. بہرحال انفارچونیٹ ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بڑی کمپرومائز لگ رہی ہے، ہمیں ہو رہی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. ٹرانسفر ججز کا کیس بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس لیے جڑا ہوا ہے کیونکہ ٹرانسفر ججز کے کیس میں اگر سینیارٹی 3 سوال ہیں، ٹرانسفر ٹھیک ہوا یا غلط، سینیارٹی کا تعین ٹھیک ہوا یا غلط، حلف لینا تھا یا نہیں. تو تینوں سوالات میں اگر ٹرانسفر ٹھیک ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر سینیارٹی اگر باٹم پہ چلی جائے جسٹس سرفراز ڈوگر ان کی، تو پھر ان کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے نہیں بن سکیں گے. تو اس پر حکومت ممکنہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے اگر مخصوص نشستوں سے اس کو ریلیف مل جاتا ہے تو وہ اس کے ذریعے لیجسلیشن ممکنہ طور پر لا سکتی ہے. ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن ممکنہ طور پر لا سکتی ہے حکومت. تو یہ ایک جڑا ہوا معاملہ ہے. تو ٹرانسفر ججز کے کیس میں فیصل صدیقی ایڈوکیٹ جو کراچی بار اور کراچی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے 4 صدور کے بھی وکیل ہیں، وہ جو ہے وہ اس میں دلائل جاری رکھے ہوئے ہیں. کل بھی ٹرانسفر ججز کے کیس میں جو فیصل صدیقی ایڈوکیٹ ہے وہ اپنے دلائل جاری رکھیں گے اور انہوں نے کہا تھا کہ سینٹرل پوائنٹ سینیارٹی ہے، کہ سینیارٹی کا تعین ضروری ہے. اگر ٹرانسفر ہو بھی گیا تو سینیارٹی باٹم سے آئے گی، ٹاپ سے نہیں آئے گی، اور حلف بھی ان ججز کو لینا ہوگا. تو آپ دیکھیں گے کہ ان ٹرانسفر ججز کے کیس میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ ٹرانسفر ججز کے کیس میں پہلے ہم تفصیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں کہ بہت کچھ ہو رہا ہے، بینچز تبدیل، ان کی کمیٹیز تبدیل، بہت کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. کل اس پہ بھی سماعت ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیس، یہ بڑا ایک عجیب سا ایک فنامنا، ایک عجیب سی صورتحال سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے کہ پچھلے ہفتے، مطلب اب ہم جب بات کر رہے ہیں تو یہ سنڈے ہے، مطلب اس ویک جو منڈے سے آج سنڈے تک، تو اس ویک کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کی تھی، وہ نہیں لگا. پھر بدھ کو وکیل پیش ہو گئے، فیملی پیش ہو گئی، ان کی لیڈرشپ پیش ہو گئی جج صاحب کے سامنے، چیف جسٹس صاحب کے سامنے. ان کو کہا جی ہمارا 190 ملین پاؤنڈ کیس اور بشرا بی بی اور عمران خان کی سزا معطلی اور ضمانت کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہیں، وہ لگنی تھی اس ہفتے، وہ نہیں لگی. تو انہوں نے کہا جی نیکسٹ ویک لگ جائیں گی. اب جب ہم بات کر رہے ہیں، آج ہے سنڈے، سیٹرڈے کو نیکسٹ ویک کی جو لسٹ ہے وہ آ جایا کرتی ہے، کاز لسٹ، لیکن نیکسٹ ویک کی کاز لسٹ میں بھی ابھی تک نام نہیں آیا. یہ کیس 190 ملین پاؤنڈ کیس نہیں لگا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب سے 26ویں آئینی ترمیم، ٹرانسفر ججز، یہ معاملات، یہ چیزیں، بینچز کی تبدیلیاں ہوئی ہیں، کیس لگانا ہی لگوانا مشکل ہو چکا ہے پی ٹی آئی کے لیے. عمران خان کے کیسز ہوں، ان کے کنٹمپٹ آف کورٹ کے کیسز ہوں، تو ان میں ایک اہم کیس یہ بھی ہے. ہم نے 1 ماہ پہلے جب یہ کیس شروع ہوا تھا بات کی تھی کہ کیا عید سے پہلے ممکن ہے کہ یہ کوئی سینیریو بدل. مجھے تو نہیں لگ رہا، اگر جو ہے وہ چہ جائے کہ نیب آ کر یہ کہہ دے کہ ہمیں عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت دینے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تو پھر عدالت ضمانت جو ہے وہ دے گی. اگر انہوں نے کہا کہ انہوں نے ٹائم لینا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ اس میں پراسیکیوٹر تعینات ہوں گے، وہ آئیں گے، وہ بات کریں گے، وہ کیس کو آگے بڑھائیں گے،
تو پھر یہ معاملہ ممکنہ طور پر لٹک بھی سکتا ہے اور عید سے پہلے پھر امکانات نہیں ہوں گے. تو امکان تب ہی ہونا ہے جب پروسیکیوشن ایگری ہوگی، وگرنہ عدالت تو پھر ایک ہفتے کا ٹائم دے کے 2-3 ہفتے بعد جو کیس لگاتی ہے، اور بعض اوقات کیس تو لگتے ہی نہیں ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس 3 اپریل سے پڑا ہوا ہے، مطلب پچھلی عید کے چوتھے روز کیس دائر کیا تھا شبلی فراز نے، نیکسٹ عید آ گئی ہے اور ابھی تک کیس ہی نہیں لگا. آگے بڑھتے ہیں. یہ 26 مئی کو توشہ خانہ 2 کیس بھی ہے، مطلب کل توشہ خانہ 2 کیس اڈیالہ جیل میں ہوگا. تو اس میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی، وکلا کی فیملی کی ملاقات ہوگی. تو اس میں یہ ہے کہ خبر نکلے گی، عمران خان صاحب کا بیان آئے گا، عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز آئیں گی، پالیسی آئے گی کہ ان کی پالیسی کیا ہے، مذاکرات کے حوالے سے پالیسی کیا ہے، بیہائنڈ دا سین کوئی ان کی جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں، مذاکرات چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. وہ انکار کر چکے ہیں، 6 مئی کی میٹنگ کا انکار کر چکے ہیں، لیکن فیملی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی، اس میں پتہ چلے گا کہ فردر کیا نکلتا ہے. لیکن 26 مئی کو توشہ خانہ 2 کیس، 29 مئی کو GHQ حملہ کیس جس میں پروسیکیوشن کے گواہوں کے بیانات جاری ہیں. پچھلی سماعت پر بھی گواہوں کے بیانات ہوئے تھے. فواد چودھری کا ایک کیس ہے، سپریم کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ ریمانڈ ہوا ہے، لاہور ہائی کورٹ ریمانڈ ہوا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کو کہا گیا ہے کہ اس کو دوبارہ سنیں. 35 کیسز وہ کہتے ہیں میرے خلاف، فیصل آباد، راولپنڈی، گجرانوالہ، پھر لاہور، ہر جگہ پہ اگر آپ ٹرائل کریں گے تو کیسے ممکن ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی جگہ ٹرائل کر لیا جائے، ایک ہی الزام ہے کانسپریسی کا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کیا کرتی ہے، اور کیا سپریم کورٹ کی جانب سے 4 ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کا جو آرڈر ہے وہ کیا جائے گا، کس طرف جائے گا، کس رخ پہ جائے گا، اور کیا یہ ممکن بھی ہو سکے گا، اور لاہور ہائی کورٹ اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے. اس کے علاوہ چھٹا جو کیس ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی 8 ضمانت کی درخواستیں ہیں 9 مئی کے کیسز میں. لاہور ہائی کورٹ میں بڑی طویل عرصے سے یہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، اس پہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کب، کیسے، کس طرح اس پر فیصلہ کرتی ہے، کیا کرتی ہے، یہ اب جو ہے وہ اس میں ہمارے مد نظر ہے. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اعجاز چودھری پر کانسپریسی کا الزام ہے، اور وہ سپریم کورٹ 2 منٹ میں وہ کیس ڈیسائیڈ کر چکی ہے، اعجاز چودھری کو ضمانت دے چکی ہے. تو عمران خان صاحب پر بھی کانسپریسی کا ہی الزام ہے. تو اس کانسپریسی کے الزام پر مجھے بظاہر نہیں لگتا کہ لاہور ہائی کورٹ بہت طویل سماعت کرے گی. وہ بظاہر جو ہے وہ بڑی چھوٹی سی سماعت میں ہی عمران خان صاحب کی ضمانتیں ان 8 مئی کے 8 کیسز میں، 9 مئی کے 8 کیسز میں ہونے کے امکانات ہیں. لیکن وہ جو فرانزک کروانے کے حوالے سے، اور جو عمران خان صاحب کو جھوٹ اور سچ کا جو ٹیسٹ کروانے کے حوالے سے انکار ہے، اس کی وجہ سے یہ معاملہ لٹک بھی سکتا ہے. یہ 27 مئی کو اس کیس کی سماعت لاہور ہائی کورٹ میں ہونی ہے. آگے بڑھتے ہیں. اگلا ہمارا موضوع ہے 26 نومبر احتجاج کے تناظر میں PTI کی جانب سے ایک کمپلینٹ فائل کی گئی تھی وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف، وزیر داخلہ کے خلاف، اور دیگر IG اسلام آباد کے خلاف، اور دیگر جو PTI جو حکومتی رہنما ہیں ان کے خلاف. تو اور ان میں یہ کہا گیا تھا کہ PTI کے ورکرز کو گولیاں ماری گئی ہیں، اور PTI کے ورکرز اس میں ہلاک بھی ہوئے ہیں، اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں. تو اس میں کہا یہ کیا تھا کہ اگر شہداء جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں جو PTI کے ورکرز، تو ان کا مقدمہ بنایا جائے. کس پر بنایا جائے؟ وزیر اعظم کے خلاف اور دیگر وزیر داخلہ IG ان کے تمام کے خلاف کارروائی کی جائے. لیکن اس میں جو بیرسٹر گوہر کی جانب سے کمپلینٹ فائل ہوئی تھی، اس میں معاملہ یہ تھا، معاملہ یہ ہے کہ اس میں جو ابھی تک بیان نہیں ہوا، مطلب 14 دسمبر یا 13 دسمبر کو یہ کمپلینٹ فائل ہو گئی تھی. اس کمپلینٹ میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے سٹیٹمنٹ ہونی ہے بیرسٹر گوہر کی، اس کے بعد گواہوں کے بیانات ہونے ہیں، اس کے بعد رسپونڈنٹس کو نوٹس کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہونا ہے. 25 مئی کو آج ہم بات کر رہے ہیں، تو ابھی تک اس کیس میں بیرسٹر گوہر کا بیان ہی نہیں ہوا. تو سوال یہ ہے کہ کیا PTI 26 نومبر احتجاج کے تناظر میں حکومت کے خلاف کیس نہیں چلانا چاہتی؟ PTI کی پلاننگ کیا ہے؟ بیرسٹر گوہر کیوں اس کو لٹکا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ نیکسٹ ڈیٹ بھی مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے وہ عید کے بعد کی ڈیٹ ہے. عید جو ہے وہ 6، 7، 8 جون کو ہونی ہے، تو اس کے بعد کی تاریخ ہے نیکسٹ جو ہے. تو کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ 6 ماہ میں PTI کی جانب سے ایک بیرسٹر گوہر کی سٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہوئی. آخری کے عید سے پہلے کیا امکانات ہیں؟ میں نے کافی امکانات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اگر پروسیکیوشن چاہے تو پھر تو امکانات ہی امکانات ہیں. نواز شریف صاحب کے کیس میں ہم نے دیکھا جو سالوں میں بنے تھے اور منٹوں میں ختم ہوئے. عمران خان صاحب کے کیسز بھی جو سالوں میں بنے ہیں وہ منٹوں میں، سکنٹوں میں ختم ہونے ہی ہیں. کب ہوں گے یہ ابھی قبل از وقت ہے. تو عید سے پہلے بھی پروسیکیوشن اگر یہ کہہ دے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو کر کے ہمیں عمران خان صاحب کی ضمانت پر کوئی اعتراض نہیں،
اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو کر کہیں ہمیں عمران خان صاحب کی ضمانت پر کوئی اعتراض نہیں، تو پھر ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی، رہائی ہو جائے گی، معاملہ ختم، پھر وہ باہر آ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ پروسیکیوشن کی اس پر ہے، حالات کے بدلنے پر ہے، کیونکہ اب عدالتیں، معاملات، چیزیں، سچویشن سب جو ہے وہ جڑی ہوئی ہیں یہاں پہ۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آزاد ہے جس طرح ہم کہتے تھے کہ عدلیہ آزاد ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، امید ہے آپ کو پسند آئے گی، اس پہ فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، بہت شکریہ۔